टेलीथॉन ट्रांसमिशन रहमान फाउंडेशन के हवाले से, और ये लाइव टेलीथॉन पेश करने का मकसद हमारा ये है जनाब कि आपसे ये रिक्वेस्ट की जाए कि वो गरीब और मुस्तहिक मरीज़ जो इस वक्त ज़ाहिर है कि जिनके गुर्दे फेल हो चुके हैं, जो इस वक्त बहुत बुरी हालत में डायलिसिस पर हैं। डायलिसिस एक बड़ा ख़तरनाक अमल है, ये आसान नहीं है। अगर कोई पेशेंट इसमें जो है वो डायलिसिस को बर्दाश्त कर जाए तो वो रिकवर कर जाता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें मुख्तलिफ बीमारियाँ लगी होती हैं जिसकी वजह से उनके डायलिसिस में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। लेकिन रहमान फाउंडेशन में अभी तक के जितने मरीज़ भी ज़ेर इलाज रहे हैं, अल्लाह ने उनको शफा अता की है। एक तो इन लोगों की नीयत साफ़ है, दूसरे फ्री ऑफ कॉस्ट किसी का इलाज करना, और वो भी इतना महंगा इलाज करना पाकिस्तान में इस वक्त इस तरह मुमकिन नहीं है। तो इतना बड़ा इदारा जो 8 सेंटर्स के साथ पाकिस्तान में काम कर रहा है, बाकायदा तौर पर गरीब और मुस्तहिक मरीज़ों के लिए 2-2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, और अभी उम्मीद रखते हैं कि तीसरी शिफ्ट भी लगाई जाए क्योंकि पेशेंट ज़्यादा हैं और पेशेंट्स का इनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। और किसी भी पेशेंट को इनकार करते हुए डॉक्टर साहब 100 दफ़ा सोचते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर ये पेशेंट जो है वो दुनिया में ना रहा तो क्या सूरत हाल होगी। मतलब ये तमाम फाउंडर्स मेंबर जो हैं, मियाँ उल्फत साहब हैं, यहाँ नवाजिश गुल जमाल रोदी साहब हैं, यहाँ डॉक्टर वकार साहब हैं चेयरमैन रहमान फाउंडेशन, साथ उनके प्रिंस इकबाल गोराया साहब ने जो है वो रहमान फाउंडेशन को भी ज्वाइन किया है। तो मैं प्रिंस साहब की तरफ आऊँगी और इनसे पूछूंगी कि आपका अब क्या प्लान है रहमान फाउंडेशन के हवाले से, आप क्या करना चाह रहे हैं जब आपने खुद अपनी आंखों से वहाँ पर ज़ेरे इलाज मरीज़ों को देखा है कि वो किस तकलीफ में मुब्तला हैं। तो अभी आपकी प्लानिंग्स क्या है? एक बंदा प्लान करता है ना अपने जहन में कि मैं आने वाले वक्त में जो है वो रहमान फाउंडेशन के लिए ओवरसीज़ को ऐसे इकट्ठा करूँगा और उनको ऐसे जो है वो हम ये सब कुछ जो है रहमान फाउंडेशन के लिए करना चाहते हैं। तो कोई एक चीज़ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। वो यही है कि सारे दोस्तों को हमने ये कहा है कि आप इसी तरफ आएँ, क्योंकि ये यहाँ मुस्तहिक लोग हैं, इनको चाहिए, ये इनको लाजम जो है बहुत ज़रूरी हर बंदा सपोर्ट करे, क्योंकि इसके बगैर अभी जो है ना चीज़ें नहीं हैं। जो जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि बहुत सी चीज़ें उनकी रुकी हुई हैं। जो लोग अभी प्रॉब्लम में हैं वो सब की सपोर्ट से हो रहा है। किसने जितने लोग सपोर्टर बनेंगे, जितने लोग इधर डोनेशन देंगे, उन लोगों का फिर इलाज होगा। साहब आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं ओवरसीज़ जहाँ के आप माशाल्लाह कहीं वाइस प्रेसिडेंट हैं, कहीं आप जो है वो मतलब सीनियर पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, तो आपके तो पैनल पर आपके मेंबर्स ही बहुत ज़्यादा होंगे। नहीं, ऑलरेडी हमारा उनके साथ तो हो गया है, डॉक्टर साहब से ये तय हो गया कि हम अपने जितने हमारे मेंबर हैं उनको हम कहेंगे और वो करें। इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है, पाइपलाइन में काफ़ी लोग आ गए। तो इसमें बाहर आप लोग जो है वो कोई इन मरीज़ों के लिए स्पेशली, जैसे अभी डॉक्टर साहब को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अमेरिका में बाकायदा तौर पर जो है वो एक रिसर्च पेश की है, और ये रिसर्च क्या है कि जी आप 15 से 20 साल तक डायलिसिस रोक सकते हैं। इनके पास ऐसी अद्वियात मौजूद हैं, ऐसी दवाई मौजूद है जिसे खाकर जो है वो पेशेंट डायलिसिस तक नहीं जाता और उसके गुर्दे जो है वो काम भी करते हैं और वो अच्छी ज़िंदगी भी 15 से 20 साल तक गुजार सकता है। गोरे हैरान हो गए कि ये क्या टेक्निक है। डॉक्टर साहब से पूछूंगी, डॉक्टर साहब जरा इस टेक्निक को खुद भी जरा बताइएगा हमारे नाजरीन के लिए कि ये आपने कैसे रिसर्च की है और ये क्या चीजें हैं जिनसे आप इलाज करते हैं। देखिए जी, बात ये है कि जब शुरू में पता चल जाए ना किसी मरीज को कि उसके गुर्दों का मसला आ रहा है, वो बेशक शुगर का पेशेंट है या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, जब गुर्दे डैमेज होना शुरू होते हैं ना, तो जो रिपोर्ट्स अगर शुरू में पता चल जाए और क्रिएटिनिन 2 पे है, 2.5 पे है और यूरिया 50 होना चाहिए हमारा, मेरा और आपका, हमारे ब्लड के अंदर 50 से नीचे जो है वो नॉर्मल जो लेवल है। ठीक है। इस तरह यूरिक एसिड का एक लेवल है हमारे ब्लड के अंदर, पोटाशियम का, सोडियम का, कैल्शियम का, फास्फोरस का, क्रेटिनाइन का। अब ये लेवल जब बढ़ना शुरू होता है तो वहाँ पे पता चलना शुरू हो जाता है कि इसके नेफ्रॉन जो सेल्स हैं गुर्दे के, ये 24 लाख सेल होते हैं, अब ये डैमेज होना शुरू हो गए और अब ये डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। उसमें टाइम होता है पीरियड 2.5 साल से 2 साल से 2.5 साल 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा। और ये मेडिकल को पता होता है, सबको पता होता है कि इसने डायलिसिस में चला जाना है ज़्यादा से ज़्यादा इतने टाइम पर। कोई 6 माह निकालता है, कोई 2-2.5 साल निकाल लेता है। वो जो परहेज करके गुजारेगा वो ज़्यादा टाइम गुजारेगा, अदरवाइज़ उसने उस दलदल में चला जाना है। अच्छा, अब हमने देखा कि आया वजह क्या बन रही, जो लोग डायलिसिस में जा रहे हैं इसके पीछे जो भी वजूहत है, मैंने कल बात की है 10 वजह हैं, अलामत भी आ गई। अगर मरीज़ हमारे पास शुरू में आ गया है और उसका क्रेटिनिन अभी बहुत ज़्यादा नहीं, वो ग्रेड 1 में ही आ गया है, ग्रेड 2 में भी आ गया है, ये ग्रेड 4 होते हैं, ग्रेड 2 में भी आ गया है, तो हम उसके 10 से 15 साल 20 साल निकलवा सकते हैं। अच्छा, अगर ग्रेड 2 में आ गया, हाँ, हमारा टाइम पर आ गया है। तो मेरे पास ऐसे पेशेंट मौजूद हैं जो 2003 में मेरे पास आए इलाज के लिए।
اور ابھی تک 2023 آ گیا ہے, ابھی تک وہ ڈائلسس پہ نہیں گئے اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کے فضل و کرم سے, بڑی بات. اور وہ غذاؤں سے علاج ہو رہا ہے ان کا. ہم کہتے ہیں یہ غذائیں نہ کھائیں جس سے یوریا زیادہ بنتا ہے, جس سے کریٹن زیادہ بنتا ہے, یہ پروٹین اس چیز میں زیادہ ہے. کون سی غذائیں ہیں ذرا جن کو آپ روک دیتے ہیں ایسے پیشنٹس کے لیے, وہ بھی ضرور بتائیے گا. لیکن میں ابھی کیونکہ ہماری ایک بات چل رہی ہے سیکوینس میں کہ آپ یہ کس طرح آپ نے ریسرچ کی ہے اور کس طرح سے آپ یہ آپ نے جو ہے وہ امریکہ میں خاص طور پہ اس کو رکھا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن یہ بھی ضرور بتائیے گا. اچھا, اب بات یہ کہ جب ہم نے اس پہ کام کیا اور ہم نے دیکھا کہ کیا چیزیں ہیں جن کے کھانے سے یوریا بنتا ہے زیادہ, جی, کریٹن بنتا ہے. میں مثال دیتا ہوں, کیلا ہے, اچھا, بہت زیادہ اس میں پوٹاشیم ہے, اس میں اس کے کھانے سے یوریا کریٹن زیادہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں, جیسے سبزیاں ہیں کچھ چند, اس میں بینگن ہے, بھنڈی ہے, اروی ہے, پالک ہے, ساگ ہے, مٹر ہے, اس طرح کنو مالٹا موسمی ہے, اس طرح چنے کی دال ہے, ماش کی دال ہے, بے شمار چیزیں, گوشت ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں یار یہ چیزیں آپ نہ کھائیں, گوشت کو زندگی سے کم کر دیں, شوربے سے سالن لے لیں اور اس کا مسالہ لے لیں. اچھا, یا بہت دل چاہے تو بکرے کی دمچی لے لیں. اچھا, اس میں اتنی پروٹین نہیں ہے بنسبت آپ کوفتے لے رہے ہیں, آپ پیور گوشت لے رہے ہیں, آپ مٹن لے رہے ہیں, آپ بیف لے رہے ہیں. آپ اگر چکن کھانا چاہتے ہیں تو اس کی گردن لے لیں مرغی کی. اچھا, فش آپ کھا لیں ہفتے میں 2 دفعہ. ٹھیک ہے. آپ سن کے حیران ہوں گے سب ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, فش کھانے سے یوریا کریٹن نہیں بڑھتا. جیسے آپ کھائیں گے, چکن کھائیں گے, مٹن کھائیں گے, بیف کھائیں گے, آپ کا یوریا کریٹن بڑھے گا. ہماری ایک غذائی چارٹ ہم نے مرتب کیا, 2.5 سال لگے ہیں اس کو بنانے میں. 2.5 سال کہ ناشتہ کیا کرنا ہے, آپ نے دوپہر کا کھانا کیا کھانا ہے, آپ نے پانی کتنا لینا ہے, پورا ڈائٹ چارٹ دیتے ہیں. پورا ڈائٹ چارٹ. ہم چاہیں گے یہ لینا چاہیں کوئی ناظرین تو ہمارے یہ لے سکتے ہیں, ہمارے ادارے سے, ٹھیک ہے, ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس میں بڑی محنت کی ہے. میرے اکثر جتنے پروگرام بھی ہوتے ہیں, میرا اپنا چینل ہے یوٹیوب پہ میرے نام سے, ڈاکٹر وقار احمد نیاز کے نام سے. جی, ٹھیک ہے. تو میں اویئرنیس ہی دے رہا ہوں. میں نے 100 پروگرام کیے ہیں, ڈائلسس پہ, ٹرانسپلانٹ پہ, کڈنی پہ, شوگر پہ, اور جو میں نے موٹیویشن ٹریننگ لی ہے باہر سے کے ملکوں سے, اس پہ, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں. بہرحال میرا جو مقصد ہوتا ہے ہمیشہ کہ خدارا آپ ایک کام ضرور کریں, ایک تو پرہیز کریں, نمبر 2 آپ اپنے ٹیسٹ ضرور کروائیں. گردوں کے ٹیسٹ ہیں RFT, رینل فنکشن ٹیسٹ. ٹھیک ہے. یہ مجھے بھی کروانا ہے, یہ آپ کو بھی کروانا ہے, یہ میاں صاحب کو بھی کروانا ہے, یہ لودھی صاحب کو بھی کروانا ہے, یہ پرنس صاحب کو بھی کروانا ہے. ہمیں سب کو کرانا, جو ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں سب کو کروانا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ ہمیں بر وقت پتہ چلتا رہے ہماری اس ٹائم کیا پوزیشن ہے, ہمارے گردے کتنے کام کر رہے ہیں. نہ ہمیں اپنا وٹامن کا پتہ ہے کہ ہمارا وٹامن K کتنا ہے, نہ وٹامن A کا پتہ ہے, نہ ہمیں اپنے کیلشیم کا پتہ ہے, نہ ہم اپنا کبھی پوٹاشیم چیک کرواتے ہیں, نہ ہم کبھی یورین ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ یورین میں پروٹین کتنی آ رہی ہے. اور لازماً جن لوگوں کو شوگر ہائی رہتی ہے وہ اپنی پروٹین پہ ٹیسٹ کروائیں یورین کے اندر. مثال جھاگ کتنی آنی چاہیے, وہ 150 تک آنی چاہیے. ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ 1500 آ رہی ہے لوگوں کی. صحیح. 1+ آ رہی ہے, 1000 بولتے ہیں 1+ کو, 2+ 2000, 3+ 3000, 4+ 4000. اب اتنی جھاگ آ رہی, اتنی پروٹین خارج ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ نیفرونز ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے بچوں کے, آج چھوٹا سا بچہ آیا ہوا تھا میرے پاس, اس کی پروٹین آ رہی تھی بیچارے کی. اب اس کا علاج دنیا میں نہیں ہے ابھی تک. پروٹین کا بھی کوئی علاج نہیں ہے, جیسے ڈیلسس کا کوئی علاج نہیں. ہم جن لوگوں کی پروٹین آتی ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ چے والی چیزیں بند کر دیں, چکن, چاول, چائے, چینی, چنے کی دال, کچھ لیس والی چیزیں ہیں اس میں لیس آ جائے. تو یہ خیر یہ ایک بات ہماری اور طرف نکل جائے, لیکن یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو. ہمارا پروگرام فاؤنڈیشن کے لیے ہے, لیکن یہ اویئرنیس ہے کہ وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. بہرحال ہمیں اپنے ٹیسٹ کروانے ہیں. اور باقی رہی بات جو ہارورڈ کو ریسرچ دی ہے, ہم نے یہی دی ہے کہ یہ غذائی چارٹ ہے, اس کو فالو کرنا ہے, یہ چیزیں نہ کھائی جائیں اور یہ چیزیں کھائی جائیں. بیسیکلی ہم نے الکلائن پہ کام کیا ہے, ایسڈ پہ کام کیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جسم یوریا کریٹن کیا چیز ہے. ہماری پہلے تو حکمت یہ کہتی ہے, جو ہربل طریقے سے ہم علاج کرتے ہیں, کہ انسان جو ہے وہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں انسان مٹی, پانی, ہوا سے مل کے بنا ہے, اسی طرح ڈاکٹر شوشلر ہے ان کے مطابق انسان 12 نمکیات سے مل کے بنا ہے. میڈیکل کا اپنے ٹرمنالوجی ہے. حکمت یہ کہتی ہے کہ انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے, وہ ایسڈ ہے, الکلائن ہے اور سالٹ ہے. بیماری کیا ہے, ان 3 چیزوں کی کمی بیشی کا نام بیماری ہے. یا بڑھ گیا کوئی چیز, بے اعتدالی کا نام بیماری ہے. وہ چھینک آ گئی, وہ بخار ہو گیا, وہ شوگر ہو گئی, وہ گردوں کا مسئلہ ہو گیا, تو باڈی کے اندر ان چیزوں کی بے اعتدالی کا نام بیماری ہے.
اب کیا ہوا جب ہم نے گردوں پہ آئے اس پہ کام کیا تو کیا پتہ چلا کہ کیا وجہ بن رہی ہے. تو وجہ پتہ چلی کہ باڈی کے اندر ایسڈ بڑھ گیا, ایسڈ یہاں پہنچ گیا, الکلائن کم ہو گئی, اور سالٹ میں نمکیات میں کمی بیشی آ گئی, فاسفورس بڑھ گیا, کیلشیم کم ہو گئی, سوڈیم کم ہو گیا, پوٹاشیم بڑھ گیا, یوریا بڑھ گیا, کریٹن بڑھ گیا. اب ہم نے جب دیکھا ان بیلنس ہوئے تو ہم نے کیا کیا, ہم نے بائی ماؤتھ وہ خوراکیں ڈھونڈی جن میں ایسڈ نہیں ہے, جو الکلائن والی خوراکیں ہیں. وہ الکلائن والی غذائی چارٹ ہم نے دیا کہ یہ آپ چیزیں کھائیں, اس میں ہم کبھی بات کریں گے وہ کون سی چیزیں ہیں. اچھا وہ چیزیں کھلائیں. اس کے علاوہ پھر ہم نے کوئی ایسی چیزیں ڈھونڈی, جڑی بوٹیاں ہیں جس میں ہم نے وہ باڈی میں دیتے ہیں الحمدللہ, مثلا میٹھا سوڈا ہے, مشادر ہے, ٹھیکری ہے, کئی چیزیں, میں اب نام لوں تو شاید نہ سمجھ لگے. اب وہ چیزیں ہم نے بائی ماؤتھ دینا شروع کر دیں. یہ ایسڈ بڑا ہوا ہے تو الکلائن ہم نے ڈھونڈا نیا, وہ 10 چیزیں ہیں جو میں نے امریکہ کو دی ہیں. اچھا وہ 10 چیزیں ہم نے دی بائی ماؤتھ, ایسڈ وہیں رکا ہوا ہے, یہ الکلائن بڑھ گیا اور ایسڈ وہیں رک گیا. کریٹین 2 پہ رک گیا, 3 پہ رک گیا, 6 پہ رک گیا. اب 6 پہ رکتا نہیں ہے, جو میڈیکل کے لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں, 6 پہ کریٹین نہیں رک سکتا, 8 پہ نہیں رک سکتا, ہم 11 سے نیچے لے آتے ہیں بغیر ڈیلسس کے, اس کو روک لیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ایک بڑا کام ہم یہ بھی کر رہے ہیں, جہاں پہ ہم ڈیلسس سینٹر بنا رہے ہیں, کچھ 17 کروڑ روپے کی مشینیں لگائی ہم نے پورے پاکستان میں. صرف یہی کام 1 ارب روپے کے ڈیلسس کر چکے ہیں دنیا کے, پاکستان کے 1 ارب روپے سے زیادہ کر چکے ہیں. اسی طرح ہم یہ بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں, ڈیلسس سے جانے سے روک رہے ہیں. لوگوں کا لاکھوں روپے بچ گیا ان 20 سالوں میں, کروڑوں روپے بچ گیا, اربوں روپے بچ گیا. جنہوں نے ڈیلسس پہ جانا تھا وہ ابھی تک بچے ہوئے ہیں, ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. وہی لوگ امریکہ جا رہے ہیں, 50 بندوں کا ڈیٹا ہم نے دیا ہے. تو دنیا میں ایک نئی ریسرچ آ رہی ہے, میرے اللہ نے چاہا. آپ کے جو پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں کہ مطلب کریٹیکل سچویشن میں آپ کے پاس آئے تھے, وہ امریکہ بھی جائیں گے انشاءاللہ, ان پہ ریسرچ کریں گے. وہ میری بات کیوں مانیں گے؟ وہ کیسے کہیں گے یار جو بندہ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم پیشنٹ کو دیکھیں گے, ریسرچ کریں گے, رکھیں گے, ان پہ پورا ٹیسٹ کریں گے, ان کے نیفرون چیک کریں گے, ان پہ ان کے RFT ٹیسٹ کریں گے, ان کو وہاں رکھیں گے, ان کے CT اسکین کریں گے, بایوپسی کریں گے, چیک کریں گے کہ واقعی یوریا کریٹن رک سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا آپ نے ثابت کر دیا تو یہ فارمولا ہمیں دے دیں. اچھا, اور انشاءاللہ میں دینا چاہ رہا ہوں. آپ دینا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, انسانیت کے ناطے. اچھا, اور دوسری بات ہے کہ ہمیں فنڈ چاہیے. پاکستان میں کلب رہے ہیں ہم لوگوں کے سامنے, کہہ رہے ہیں یار آؤ بھی ہمارا ساتھ دو. تو ڈاکٹر صاحب یہ نسخہ اور یہ پورا کا پورا جو چیز آپ ہارورڈ یونیورسٹی کو دیں گے تو کیا وہ ایسے آپ کے نام کے ساتھ آن کریں گے؟ انشاءاللہ میں وہاں پیٹنٹ کروا رہا ہوں میڈیسن کو. ٹھیک ہے, اور وہاں کروا کے میں ان کو تبھی دوں گا, اور میں نہیں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہاتھ ہو جائے, میرے ساتھ ہاتھ ہو جائے. وہ ٹیکنیکل باتیں, وہ میں لازمی بات ہے, میں لائے رہے میرے ساتھ, ہماری ٹیم ہے, تو ہم نہیں چاہیں گے کبھی کوئی غلط ہو. لیکن وہ اچھے لوگ ہیں, میری میٹنگ ابھی ہوئی ہے ڈاکٹر ڈینیل کے ساتھ, وہ بڑے لوگ ہیں, وہ میرا نہیں خیال ہم سے کوئی ایسا چیٹنگ کرے. تو بہرحال یہ کہ کئی لوگوں نے ضرور کہا کہ یار ڈاکٹر صاحب آج تک پوری دنیا میں جو ہے وہ اس ڈائلسس کو 10 سے 15 سال تک روکنے کے پروسیس پر کام نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب میرے پاس 10,000 بندہ موجود ہے, اللہ کے فضل و کرم 10,000 بندہ, 1-2 بندے نہیں. اچھا, یہ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں 10,000 بندوں کی فائلیں میرے پاس موجود ہیں جو ابھی تک ڈیلسس میں نہیں گئے. بڑی بات, یہ حقیقت میں بڑی بات ہے. اچھا لیکن قدر نہیں ہے پاکستان میں, بڑی معذرت سے. ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, وہ امریکہ جیسا ملک کہہ رہا ہے لائیں بھی آپ ہمیں شو کریں, ثابت کریں, اور کیا لینا ہم سے, آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے, کیا لینا چاہتے ہیں؟ میں لوں گا, ہمیں فاؤنڈیشن کے لیے پیسہ چاہیے. وہ کہتے ہیں 90 سینٹر, میں نے کہا ہمیں چاہیے 100 سینٹر چاہیے. انہوں نے بولا 500 سینٹر بنائے آپ, 500 سینٹر, اور اگلے 20 سال کا خرچہ ہم سے لیں. اگر یہ ثابت ہو گیا وہ کر سکتے ہیں تو لیں گے. میں انشاءاللہ جو بھی آئے گا, میں نے نیت کی ہے, آدھا میں نے فاؤنڈیشن کو دینا ہے, آدھا میں اپنی فیملی کے لیے. اچھا, آپ تو مطمئن ہے, ظاہر ہے کیونکہ آپ کی یہ ریسرچ جو ہے وہ پہلے 10,000 پیشنٹ پہ کام کر چکی ہے پاکستان میں, تو آپ کو تو پتا ہے کہ میری جو دوائی, جو میڈیسن میں نے ان کو دی ہے, وہ ان کو حیران کر دے گی, پریشان بھی کر دے گی. نہیں پریشان اللہ کرے نہ ہو, حیران ہی ہو, کیونکہ یہ ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب پریشان کن تو ظاہری بات ہے, ہم نے تو ریئلٹی لینی ہے, ہم نے فارمولا ان کو دے دینا ہے, وہ تو خوش ہوں گے کہ یار ایک ایسی چیز مل رہی ہے, بہت بڑی بات, جو بہت بڑی بات ہے, جو انسانیت کے لیے. پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ کس طرح اپنے جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں, آپ سمیت, کہ آپ لوگ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, طب کے حوالے سے آپ نے اتنا بڑا کام کیا, آپ کے پاس ایسی ورائٹی آف طب ہے, ایسی میڈیسن ہے, تو ڈاکٹر صاحب یہ بناتے بھی خود ہیں آپ؟ اور یہ الحمدللہ ابھی تک تو ہم خود ہی بنا رہے تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ ڈریب سے بھی رجسٹرڈ ہو گئی ہے. اچھا, اور اس میں الحمدللہ میرے ساتھ پوری ٹیم ہے, میں اکیلا نہیں ہوں, ویسے میں کہوں میرے ساتھ پوری ریسرچ ٹیم ہے, میرے استاد ہیں,
और मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा मेरे उस्ताद मोहतरम अली अहमद साहब उकाड़ा में होते हैं दीपालपुर, जी जी, बड़े अल्लाह वाले हैं, वली हैं माशाल्लाह। उनकी भी बहुत सारी मेरे साथ मोहब्बतें हैं, मेरे साथ उनकी रिसर्च है, मेरे साथ कुछ और मामलात भी हैं, कुछ रूहानियत वाले मामलात भी हैं, जी जी बिल्कुल, कुछ साथी अच्छे मिले हुए हैं, ये हम सब मिलके ये इदारा चला रहे हैं, एक बहुत बड़ी फिगर को लेके चल रहे हैं। जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा होने वाला है। सही हो सकता है अल्लाह करे हमें जरूरत ही ना रहे, लेकिन अभी जरूरत है। कल को मैं गिला ना करूं यार देखो भी पाकिस्तान ने साथ नहीं दिया, हाँ। या फलां सियालकोट वालों ने हमारा साथ नहीं दिया, हमने सियालकोट में डायलिसिस सेंटर बनाया हुआ है, फ्री चला रहे हैं, अच्छा 3 सालों से 1 रुपया नहीं लिया, हमें एक बंदे ने साथ दिया वहाँ पे। सियालकोट में किसी ने जो है वो इस एक बंदा है सेंटर को, सलीम बड़ियाल साहब, अच्छा। मैं नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने हमारा साथ दिया है। ठीक है, इसी तरह फैसलाबाद में एक बंदा है जिसने हमारा साथ दिया, वो शाहिद रजा सिक्का है। अंदाजा लगाएं इतने बड़े बड़े लोग जो है वो पाकिस्तान में बैठे हैं और सिर्फ एक लोग जो है वो फैसलाबाद से और एक इंसान जो है वो ये सियालकोट 2 से लोग साथ हैं जो मेन हमारे स्टम्प डोनर हैं। हाँ। शाहिद रजा सिक्का साहब बहुत बड़ी रकम देते हैं हमें हर माह, जिनकी वजह से वो पूरा का पूरा फैसलाबाद का सेंटर उन्होंने अपने जुम्मे लिया है। अच्छा, एक और बंदा है तारक मुगल साहब, मुगल आई हॉस्पिटल वाले, जी जी बिल्कुल। वो भी हमें एक बहुत बड़ी फंडिंग देते हैं हर माह, ठीक, ठीक। वो 7 लाख रुपया हमें 700 किट्टे देते हैं। अच्छा ये सिक्का साहब हमें 1500 किट्टे देते हैं हर माह। अच्छा, 1500, ये 300 किट्टे देते हैं बरियाल साहब। अच्छा गुलाम नबी साहब है दुबई में होते हैं, मेरे पेशेंट हैं, वो 100 किट्टे में देते हैं। अच्छा जीएम केबल वाले हैं वो 200 किट्टे में देते हैं। अच्छा, देखिए ये धारा जो चल रहा है इन्हीं लोगों की वजह से चल रहा है। जितना हमसे होता है मैं अपना जो ओपीडी करता हूँ उसमें एक हिस्सा मैं भी डालता हूँ, अच्छा, इस्लामान फाउंडेशन में। सही है, अगर अल्लाह ना करे मैं भी ना डालूं तो शायद खुदा न खासा कई सेंटर बंद हो जाए, सही कह रहे, जरूरत है तो अल्लाह करे ये दायरा इसी तरह चल रहा है हमारे तावन से आपस में। तो हमारे तो अल्लाह का शुक्र है ऐसे लोग आ जाते हैं माशाल्लाह गुराया साहब जैसे, जिनकी वजह से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। जैसे अभी राहत फ़तेह अली खां हमारे साथ शामिल हुए हैं, हमारे एज एम्बेसडर बने हैं, उनके साथ फंड रेजिंग प्रोग्राम करने लगे हैं। बिल्कुल सही। तो अभी इस वक्त 20 सालों से मुश्किल में गुजर रहे हैं, अभी भी गुजर रहे हैं। ये बार बार मैं नाज़रीन से कह रहा हूँ, कल को मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर साहब आपने इतना बड़ा फार्मूला काफरों को दे दिया। हाँ, भाई काफर नहीं है, हम इंसानियत के नाते देंगे, जाहिर है। हम तो इसलिए देंगे कि ये फार्मूला पूरी दुनिया में आए और ये लोगों को फायदा हो इसका। जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, आप जैसे काबिल लोग जब पाकिस्तान के पास मौजूद है और पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो आप जैसे बड़े डॉक्टर से जो है वो फायदा ना उठा सके, तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी का ही मुकाम है कि डायलिसिस के हवाले से 10 से 15 साल तक एक पेशेंट का जो डायलिसिस रोकना है वो इतना मतलब आम काम है। और पाकिस्तान भर में जो है वो अगर इस तहकीक को यहाँ से परवान चढ़ाया जाए और हुकूमत जो है वो इसको अकोमोडेट करे, तो मैं समझती हूँ कि इसमें हुकूमत का नाम होगा, जो हुकूमत भी इसको अकोमोडेट करेगी, जो पाकिस्तान के लिए काम करेगी। अच्छा, अभी लेकिन अच्छी गुड न्यूज़ जरूर हुई है कि गवर्नमेंट के इदारे ने मुझसे रब्ता किया है। अच्छा, उन्होंने कहा जी 100 बंदों पे हम ट्रायल करते हैं, हमें ये मेडिसिन दे। अच्छा, ये गुड न्यूज़ एक है। अभी मैं इसको डिस्क्लोज नहीं ज्यादा करूंगा कि कौन सा इदारा है, लेकिन बाहर ये एक अच्छा शगुन है। अदरवाइज मेरा गिला था अपनी हुकूमत से, अपनी गवर्नमेंट से, अपने लोगों से, सिर्फ यही कहते हैं कि यार पता नहीं उसके पास क्या चीज है, कोई जादू है, कोई टूना है, कोई उसके पास कोई ऐसी गिदर सिंगी है, अजीब से लफ्ज है मेडिकल के लोग। अब वही लोग कहना शुरू हो गए कि हाँ यार उसके पास चले जाओ, आप रहमान फाउंडेशन चले जाओ, उधर डॉक्टर साहब जो इलाज कर रहे हैं। बड़ी पर्सनैलिटीज आपके पास आती हैं, उनके भी रिश्तेदार भी आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग आने शुरू हो गए, अच्छी कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान में। मेरा जो सेटअप है जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ तो ये अच्छे लोग, ट्रस्ट हो गया, कितने लोग ठीक हो रहे हैं, वही आगे से आगे बता रहे हैं, आगे से आगे बता रहे हैं। चंद नाम है जो बड़े नाम है जो मेरे पास आ रहे हैं इलाज के लिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनकी वजह से मुझे बड़ा फायदा हो रहा है। तो वो जब कहते हैं ना किसी को यार तुम जाओ वहां पे, या किसी बड़े डॉक्टर का कह देना यार पता नहीं वो क्या कर रहा है लेकिन तुम चले जाओ, ये भी बड़ी बात है, मेरे लिए ऑनर है। मुझे पता चलता है फलां डॉक्टर साहब ने कहा है चले जाए वहां जाके, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार चले मेहरबानी, उन्होंने मुझ पर इत्तेकाद किया। जाहिर है डॉक्टर आप जो इलाज कर रहे हैं उसका फायदा अवाम को हो रहा है, गरीब मुस्तहिक मरीजों को हो रहा है। इतना बड़ा काम के डायलिसिस भी कर रहे हैं और साथ में लोगों के लिए इलाज भी कर रहे हैं, तो ये एक छोटी बात नहीं है, आपकी बहुत बड़ी खिदमात है। इस हवाले से मैं उल्फत रसूल जोया साहब से पूछूंगी, मैनेजिंग डायरेक्टर रहमान फाउंडेशन। मुझे बताइएगा उल्फत साहब कि डॉक्टर साहब के साथ आपका ताल्लुक जो है वो जाहिर है कि 20 साल पुराना है, और आपने ये फाउंडेशन जब से बनाई है तब से जाहिर उससे पुराना भी होगा, और आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब के हवाले से कि आप लोग किस तरह मिलकर ये फाउंडेशन चला रहे हैं, इसके लिए कैसे एफर्ट्स करते हैं और फंड रेजिंग कैसे की जाती हैं, और ये पूरी यूनिटी एक टीम वर्क होता है, ये टीम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है? यकीनन ये जो बड़े काम होते हैं वो टीम वर्क से ही होते हैं, और वो इखलास से होते हैं, अल्लाह की मदद से होते हैं। और
اللہ کو یہی ادا پسند آتی ہے، اور الحمدللہ یہ ایک چھوٹا سا پودا لگایا تھا، آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اللہ کے ہم شکر گزار بندے ہیں کہ ہم اللہ کا روزانہ 5 وقت کی نماز میں بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور بوانگ دوحل جب ہماری کسی چینل پر یا کسی تقریب میں بات ہوتی ہے تب بھی ہم کرتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں، عاجزی کے ساتھ ہم چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد یقینی آتی ہے۔ تو خیر سے ہم اس کے لیے الحمدللہ پرعزم ہیں، انما الاعمال بالنیات، جو میری نیت ہے مجھے اسی حوالے سے مجھے اللہ کی طرف سے اجر بھی ملنا ہے اور دنیا اور آخرت میں ریوارڈ بھی ملنا ہے۔ تو ہم اس کے لیے جو ہے اخلاص کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو ایک ناممکن تھا وہ سفر ممکن ہو سکا ہے، اور آگے ہمارے ساتھ درجنوں سے سینکڑوں سے ہزاروں جو بہترین لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں، اور یہ کارواں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اس میں یقیناً جو اس میں ہمارے ساتھ جو ڈاکٹرز ہیں، جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے، جو جتنے بھی لوگ جس حوالے سے ہماری پروموشن کی ٹیم ہے، جتنے بھی لوگ ہیں وہ بڑے اخلاص کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور جب اخلاص سے کردار ادا کیا جاتا ہے تو پھر کہیں پہ کوئی 1 2 4 بندوں کی ڈیفیشنسی بھی ہوتی ہے تو اللہ اس سے درگزر کرتا ہے اور معاملات کو جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے، ہمیں اس فلاح کے کام میں جو ہے اخلاص کے ساتھ چلنا بھی ضروری ہے، اور جب تک ہمارا اخلاص، ہمارا کردار وہ پیورٹی کے ساتھ ہے تب تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ یقینی ہے، اور کیونکہ یہ ادارہ رحمان کے نام پر ہے اور اسی خیر و برکت سے یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو میں اس موقع پر جو صاحب وسائل لوگ ہیں ان سے ضرور میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے پاکستان کے 8 بڑے شہروں میں جو رحمان فاؤنڈیشن کے جو ڈائلسس سینٹر ورک کر رہے ہیں آپ ان کا وزٹ ضرور کریں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کس اخلاص کے ساتھ جو ہے ایک خدمت خلق کا کام ہو رہا ہے، اور کہیں اگر ہم میں کوئی کمی کوتاہی ہے، کوئی ڈیفیشنسی ہے تو ہماری رہنمائی کریں۔ ہم اپنی رہنمائی کے طالب ہیں، اللہ کی مدد کے بھی طالب ہیں، آپ کی رہنمائی کے بھی طالب ہیں، اور چونکہ یہ ہم سب کا فرض ہے اور ہم نے دکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو مسائل ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم دکھی ہیں وہ ٹل سکیں، کیونکہ صدقہ خیرات اور جو چیریٹی ہے وہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب ہم اپنے ہاتھوں سے جو مستحق لوگ ہیں یا دکھی انسانیت ہے اس کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا واضح فرمان ہے کہ جو میرا بندہ میرے بندوں کی فلاح کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے کردار ادا کرتا ہے تو پھر میں اللہ اس کے لیے کافی ہوں۔ تو اس کارواں میں جو ہے وہ جتنے لوگ آج کی یہ کوہ نور چینل کی اس چیریٹی کے حوالے سے جو ہماری گفتگو سن رہے ہیں جی، وہ جو لوگ جو اس اپنا گردوں کے امراض میں مبتلا ہیں تو ان تک یہ بات پہنچائیں کہ رحمان فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جس میں آپ کے علاج بھی ہو رہا ہے اور آپ کے جو ڈائلسس پر جو مریض ہیں ان کے ڈائلسس بھی فری ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان پر یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جو وہ لوگ صاحب استطاعت ہیں اور انہیں رحمان فاؤنڈیشن کا نہیں پتہ ان تک بھی بات پہنچائیں کہ یہ وہ ادارہ ہے کہ جو دکھی انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، تو آپ بھی ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیں، آپ بھی اس ادارے کا وزٹ کر کے اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو اسی طرح یہ جو ویلفیئر کے کام ہیں یہ جاری و ساری رہتے ہیں، اور اللہ کا نظام ہے، اللہ نے جو یہ زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے دیا ہے جو ایک اسلامی معیشت میں، اس میں یہ ایک بہت بڑا راز پنہاں ہے کہ کس طریقے سے اللہ اپنے صاحب وسائل لوگوں
کو سرخرو کرتا ہے اور انہیں اپنا ان کے مال کو بھی پاکیزہ کرتا ہے اور ان کے اپنے ہاں مقرب کرتا ہے، اور اسی طرح وہ جو جن کے پاس وسائل کم ہیں یا کسی دکھ درد میں مبتلا ہیں ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمارے لیے اس کار خیر میں جو ہے بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جو ہمارے 12 مہینے اس میں ایک مہینہ ایسا ہے جس میں ہم جتنی زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں اور کتنی زیادہ جو ہے ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکیں، تو اس سے بڑا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں مل کر اخلاص کے ساتھ اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے۔ جب ہر فرد اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا شروع کر دے تو وہ ایک بہترین قوم میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ کی مدد سے ہمارے محدود وسائل میں اللہ خیر و برکت ڈال دیتا ہے، اور ہم جو مشکل ترین کام ہیں وہ آسانی سے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ابھی ہم رحمان فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو ہے وہ ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں کہ رحمان فاؤنڈیشن میں زیر علاج مریضوں کا کس طرح علاج کیا جاتا ہے اور ان کے علاج پہ کس طرح سے جو ہے وہ خرچہ آتا ہے اور کس طرح فری آف کاسٹ ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، پھر بات کا تسلسل یہیں سے جوڑتے ہیں۔ رحمان فاؤنڈیشن، رحمان فری ڈائلسس سینٹرز، فری ڈائلسس کرنے والا پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ۔ ڈائلسس کے ہزاروں مستحق مریض ہمیشہ کی طرح اس سال بھی آپ کی زکوٰۃ صدقات کے سب سے زیادہ حقدار اور زندگی کی آس لگائے آپ کے منتظر ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اپنی زکوٰۃ صدقات رحمان فری ڈائلسس سینٹرز کو دیں، جہاں عرصہ 20 سال سے انتہائی مستحق مریضوں کے مفت ڈائلسس ہو رہے ہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ دینے سے پہلے ہمارے مختلف شہروں میں قائم فری ڈائلسس سینٹرز میں تشریف لائیں اور دیکھیں کہ ہم کس جذبے اور شوق سے پریشان حال لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ادارے کو ہی بہترین اور اپنی زکوٰۃ کا اصل حقدار پائیں گے۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات پاکستان بھر میں موجود حبیب بینک کی کسی بھی برانچ میں آن لائن اکاؤنٹ نمبر بنام رحمان فاؤنڈیشن جمع کروا سکتے ہیں۔ آپ اپنے ڈونیشنز رحمان فاؤنڈیشن ہیڈ آفس 134G ماڈل ٹاؤن لاہور بھجوا سکتے ہیں۔ رحمان فاؤنڈیشن کے حوالے سے جس طرح سے یہ ٹیلی تھون ٹرانسمیشن ہم یہاں کوہ نور اسٹوڈیوز سے آپ کے لیے براہ راست پیش کر رہے ہیں، لائیو اس وقت جو ہے وہ ہم کوہ نور لاہور اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں، اور اس وجہ سے کہ تاکہ آپ اس ٹیلی تھون کا حصہ بن سکیں، ہمارے تمام ناظرین جہاں جہاں بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، جہاں جہاں آپ یہ ٹیلی تھون ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں رحمان فاؤنڈیشن کے حوالے سے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان غریب اور مستحق مریضوں کے لیے جو بھی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، چاہے ڈائلسس کٹ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، ایمبولینس جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، کوئی اگر ایمبولینس دینا چاہتا ہے، اور یا پھر کوئی اپنے ایسے والدین جو اس دنیا میں نہیں ہیں اور ان کے لیے ظاہر ہے کہ دعائے مغفرت تو ہوتی ہے، لیکن کچھ اچھے کام بھی کیے جاتے ہیں اس دنیا میں جس کا صلہ جو ہے وہ وہاں اس دنیا میں آپ کے والدین یا آپ کے پیاروں کو ملتا ہے، تو اس نیکی کے کام میں رحمان فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجئے۔ اگر کوئی بلڈنگ عطیہ کرنا چاہتا ہے تو بلڈنگ بھی عطیہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رحمان فاؤنڈیشن میں جو 2 شفٹیں اس ٹائم کام کر رہی ہیں، تیسری شفٹ آپ لینا چاہتے ہیں، کوئی پیشنٹ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبرز آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں، لائیو کال کے لیے لائیو نمبر بھی آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اور ساتھ ہی اگر آپ ایزی پیسہ، ویسٹرن یونین یا ان نیشنل یا انٹرنیشنل اکاؤنٹ نمبرز پر جو ہے وہ پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ اوورسیز میرے پاکستانی جو اس وقت میرے بھائی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام لوگوں سے جو ہے وہ میری گزارش ہے کہ آپ اس نیک کام میں اور رمضان المبارک کے اس بابرکت سماعتوں میں، ساعتوں میں جو ہے وہ آپ ضرور اس میں اپنا حصہ ایڈ کیجئے، اور یہ ضرورت ہے اس دور کی کہ اس وقت میں پاکستان کے جو حالات ہیں، معیشت کا جس طرح صورتحال معاملات خراب ہیں، جہاں پہ غریب آدمی جو ہے وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، روٹی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ در در بھٹک رہا ہے، مر رہا ہے،
ان کا سہارا بننے کے لیے, ان غریب اور مستحق مریضوں کا سہارا بننے کے لیے جس کو اس مشکل دور میں بھی رحمان فاؤنڈیشن نے سہارا دیا ہوا ہے, آپ کے سہارے کی ضرورت ہے. تو آپ نے ظاہر زکوٰۃ تو دینی ہے, عطیات تو دینی ہے, خیرات جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں, اپنی پیسوں میں سے نکالنا چاہتے ہیں, کچھ بھی ہے, چاہے ایک پیسہ ہی کیوں نہیں ہے, ایک سنگل پینی ہی کیوں نہیں ہے, وہ ضرور رحمان فاؤنڈیشن کا حصہ بھی اس میں سے نکالیے, کیونکہ یہ ضروری اس لیے ہے. اور یہاں میرے بیٹھنے کا مقصد بھی یہ ہے رات کے اس پہر کہ جس وقت جو ہے وہ سحر کے کچھ ظاہر ہے کہ اگلے لمحات میں جو ہے وہ سحر کی آغاز ہو جاتا ہے سحری کا, لیکن ہم کیونکہ یہاں پر بیٹھے ہیں ان غریب مستحق مریضوں کے لیے, ایک نیک کاز کے لیے, ایک اچھی کاز کے لیے. اکثر لوگ مجھے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اتنی رات کو جو ہے وہ اتنی لمبی ٹرانسمیشن جو ہے وہ کر رہے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے؟ تو اگر آپ یہ ٹرانسمیشن غور سے دیکھیں تو اس کا مقصد ہے غریب کی مدد کرنا. میں آج سے چیریٹی نہیں کرتی آ رہی, چاہے 1 روپیہ کماؤں, لیکن اللہ کے راستے میں جو حصہ میرا نکلتا ہے وہ ہم نے دینا ہی دینا ہے, وہ ہمارے پر قرض ہے اور فرض ہے. اگر ہم نہیں نکالیں گے تو ہماری کمائی بھی نہیں بڑھے گی, یہ پکی اور سچی بات ہے. تو اس وجہ سے اچھا جو لوگ پیسے سے نہیں خدمت کر سکتے, وہ جو جس چیز میں اپنی کمانڈ رکھتے ہیں وہ اس میں خدمت اپنی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. کوئی پیرامیڈک سٹاف ہے جو یہ چاہتا ہے کہ رحمان فاؤنڈیشن کا حصہ بننا چاہے تو آپ کو وہ ویلکم کہیں گے. کوئی ڈاکٹر ہیں جو آپ کڈنی اسپیشلسٹ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں, پیشنٹس کو چیک کر سکتے ہیں, ٹائم دے سکتے ہیں, وہ بھی آ سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ان مستحق مریضوں کے لیے ڈونیشن کی بے تحاشا ضرورت ہے, 8 سینٹرز پاکستان میں کام کر رہے ہیں, تو باقاعدہ طور پہ ہماری آپ سے اپیل ہے, گزارش ہے, ریکویسٹ ہے, آپ جو بھی سمجھ لیجئے کہ آپ نے ان کا حصہ بننا ہے. ان کو اپنے جو بھی ڈونیشن آپ کرنا چاہیں ضرور کیجئے. ہمارے ساتھ نوازش صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے, ڈائریکٹر رحمان فاؤنڈیشن. ابھی آپ پہلے جو ہے وہ میاں الفت رسول صاحب کی بات سن رہے تھے, آپ کیا کہنا چاہیں گے نوازش صاحب اس حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب ہیں, میاں الفت رسول ہیں, آپ ہیں, پوری فاؤنڈیشن لے کر آپ لوگ جو ہے وہ چل رہے ہیں, اور بھی بہت سارے ممبرز ہیں آپ کے. تو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اپنی جرنی کے حوالے سے بھی بتائیں اور اس کو جس انداز سے بھی آپ بتانا چاہیں. جی سب سے پہلے تو میں یہی عرض کروں گا, جیسا آپ نے ابھی کہا کہ ہم رات کی اس پہر میں بھی چینل پر بیٹھے ہیں, لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جہاں رمضان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے, عبادت میں گزارنے والا ہے, ہم یہ جو بیٹھے ان لوگوں کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں, دور دراز ملک کے اندر, ملک سے باہر بیٹھے لوگوں سے جو ریکویسٹ کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا وقت بھی عبادت میں شمار ہوگا انشاءاللہ. اللہ کی بارگاہ سے امید ہے. میں اس چینل پہ بیٹھنا مقصد نہیں ہے, خود نمائی مقصد نہیں ہے. میں ابھی دل میں استغفار کا بھی اہتمام کر رہا تھا کہ اللہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو کہ کہیں چینل پہ بیٹھنے کا شوق تو نہیں ہے ہمیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم محض اگر میں بیٹھا ہوں یہاں پر تو محض ان لوگوں کے لیے ریکویسٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں جو کہ ڈیزرونگ لوگ ہیں. خود لوگوں سے ریکویسٹ نہیں کر سکتے. ہمیں آپ کی چینل کی وساطت سے ایک اپرچونٹی میسر ہے. سو اللہ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے, آپ کے چینل کو بھی برکتیں عطا فرمائے. تو ہماری کوشش یہ کہ جتنے بھی لوگ جس بھی مد میں رحمان فاؤنڈیشن کا ان پیشنٹس کی ہیلپ کر سکتے ہیں, میں پھر کہوں گا وہ 1000 روپے ہی کیوں نہ ہو, وہ 2000 روپے ہو, وہ 5000 روپے ہوں. اور جیسا آغاز میں ایک صاحب نے ہمیں فون کر کے ابھی لائیو کال میں بتایا کہ وہ 20000 روپیہ ہر ماہ 20 ڈائلسس کٹس ہمیں پرووائڈ کریں گے. اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی کہا کہ ہماری طرف سے اس بات کی بھی اجازت ہے کہ کوئی ہمیں مشین ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے, کوئی ہمیں ڈائلائزر کٹس دینا چاہتا ہے, وہ کمپنیوں کے نام ہم سے لے لیں, ان کے اکاؤنٹس لے لیں, ان کو ڈائریکٹ پیمنٹ کر کے بھی ہمیں یہ سامان پرووائڈ کر دیں. بیسیکلی تو مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ریلیف دینا مقصد ہے. اور موسٹلی میں ایک بات کا ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اسلام آباد سینٹر کو وزٹ کیا جاپنیز ایمبیسڈر نے, اور انہوں نے وہاں پر ہمیں 10 مشینیں ہمیں ڈونیٹ کی ہیں اسلام آباد سینٹر کے لیے. اب انہوں نے 1,20,00,000 روپے کا چیک دینا چاہا رحمان فاؤنڈیشن کو, تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہمیں چیک نہیں چاہیے, ہمیں مشینیں چاہیے. یہ بات ان کے لیے بھی ایک بڑی امیزنگ تھی. انہوں نے چیئرمین صاحب کو گلے لگایا اس بات پہ کہ شاید ان کے لیے ایک نئی بات تھی کہ کوئی پاکستانی انہیں کہہ رہے کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے, ہمیں مشینیں چاہیے. سو ہم اس اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. رمضان کا مہینہ جیسے وہ کہتے ہیں یہ اپنی بخشش کا مہینہ ہے, ہر لحاظ سے, عبادت کے لحاظ سے, جیسے نمازیں ہیں
اور نوافل ہیں. نماز بھی بہت بڑی ایکسرسائز ہے نا جی. ہم جیسے یہ اتنے پیسے لگاتے ہیں میڈیسن پہ, اگر اپنی عبادات پہ اگر آپ محنت کریں, اپنی نماز پہ محنت کریں, تو چونکہ نماز میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے, قرآن کی تلاوت میں اللہ نے شفا رکھی ہے. وہ کہتے ہیں ایک مال والی زندگی ہے, ایک اعمال والی زندگی ہے. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جو زندگی سکھائی وہ اعمال والی زندگی سکھائی, کیونکہ ان کے مقابلے میں جو ان کے دشمن تھے وہ بڑے سردار تھے, جن کی اپنی فوجیں تھیں, اپنی جیلیں تھیں, 200 سال تک جنگیں لڑتے تھے. ان کا مقابلہ پھر انہوں نے اعمال سے کیا, اعمال سے اللہ کی مدد کو لیا. تو اسی طریقے سے نماز کا اہتمام کرنا, نوافل کا اہتمام کرنا. ایک بزرگ تھے, مجھے بہت ہی اچھا لگا, انہوں نے کہا کہ عام دنوں میں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا رہے تھے, اپنے طالب علموں کو پروموٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا دیکھو تم میرے بچوں کی طرح, میں تمہیں متاثر کرنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں, اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہاری زندگیوں میں نوافل کی بھی ایک مقدار موجود رہنا چاہیے. انہوں نے کہا عام دنوں میں میری جو نوافل کی مقدار ہوتی ہے وہ 60, 70, 80 ہوتی ہے, اور پھر رمضان میں یہی مقدار 100, 150, 200 تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ اللہ نے ہمیں ایک مہینہ دیا رحمتوں کا, ایک لمحہ بھی بہت نعمت ہوتا ہے, بہت غنیمت ہوتا ہے. میرا رب بخشنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو, اس امت کو, حضور کی پوری امت کو بخشیے. اور یہ پورا مہینہ اللہ نے رحمتوں کو ہمیں عطا فرمایا. اس میں ہم 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے, اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کے اس کا انعام اور اس کا اجر عطا فرمائیں گے. لہذا آج کی اس ٹیلی تھون کے حوالے سے میں ایک اور بھی چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ریکویسٹ تو کر ہی رہے ہیں فنڈنگ کے لیے. ہمارا جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے رشتہ داروں میں, ان کے بہن بھائیوں میں, ان کے عزیزہ اقربا میں, ان کے ارد گرد میں اگر کوئی ڈیزرونگ کڈنی پیشنٹ ہے جس کے ڈائلسس ہونے ہیں, ہماری اس چینل کے حوالے سے ان کو بھی آفر ہے کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائیں. ہم انہیں فری سروسز جو ہے چونکہ پرووائڈ کریں. یہ ادارہ ہے ہی ان لوگوں کے لیے, اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہم نے تمام سینٹرز جہاں جہاں ہمارے موجود ہیں ہم نے کڈنی ٹیسٹ بھی فری کر دیے. آپ خود آئیں, اپنی فیملیز کو لائیں, اپنے دوستوں کو لے کر آئیں تاکہ ان کے ٹیسٹ فری ہو سکے. سو یہ جتنی ہماری وسعت ہے, محدود وسائل کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم سروسز جو ہمارے حصے ہیں. میں اس ساری ایکسرسائز کا آپ کو ایک عرض کر دوں کہ میرے مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب سے لے کے چیئرمین صاحب سے لے کے تمام ڈائریکٹروں کی بھی ایک نقطے پر ہم متفق ہیں کہ ہم ایسا کچھ کر جائیں کہ اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائے, ہماری آخرت بہتر ہو جائے, ہماری قبر بہتر ہو جائے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جس اخلاص کے ساتھ اب تک ہم جو چلتے آئے نا جی, وہ جیسے ڈاکٹر صاحب آغاز میں کہہ رہے تھے کہ یہ حکومتوں کا کام ہے, نو ڈاؤٹ کہ یہ حکومتوں کا کام ہے, لیکن ہمارے تمام دوستوں کا صحت کی سہولت ہے, یہ فراہم کرنا حکومت کا کام ہے, رسپانسبلٹی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں نہ صحت پہ کام ہوتا ہے, نہ تعلیم پہ کام ہوتا ہے, نہ ہمارے یہاں جو ہے وہ جابس دی جاتی ہیں لوگوں کو. کب سے جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ یہاں پر اسی لیے خوار ہو رہے ہیں کہ حکومتیں نہیں کرتی, انڈیویجول لوگ کر رہے ہیں, آپ جیسے لوگ کر رہے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ غریب اور مستحق مریضوں کا فری آف کاسٹ ڈائلسس کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کرتا جاؤں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو مہینہ ہے یہ اتنا رحمتوں کا مہینہ ہے, یہ مہربانی, اللہ کی مہربانیاں ہوتی ہیں اس مہینے میں. اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کے لیے بڑی سخت وعید بھی ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے. صحیح بات جی. تو اللہ پاک نے یہ جو ہمیں ایک موقع عطا فرمایا ہے اس کو ہم غنیمت جانیں اور ایک ایک لمحے کو ہم اس کو قیمتی بنائیں. کسی بزرگ نے کہا کہ اے غافل انسان, اپنی اندھیری قبر کو اپنے نیک اعمال سے خود ہی روشن کرنے کی کوشش کر. جو آج زندگی میں وفا نہیں کرتے کل مٹی کے ڈھیر کے ساتھ وفا کون کرے گا. تو ایسے ہی ہے کہ آج اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جن کو اللہ نے ہم اس کے دیے میں سے دینا ہے جی, اس کے دیے میں سے کیسی مہربانی ہے میرے رب کی کہ خود ہی عطا فرما دیتا ہے. وہ کہتا ہے اس میں سے میرے راستے میں خرچ کرو, پھر جھولیاں بھر بھر کے واپس بھی لوٹاتا ہے. اس یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے, کرم ہے. تو ہم اسی جذبے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری یہ خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے اخلاص کو قائم رکھے. جس دن ہمارا اخلاص قائم نہ رہا تو شاید یہ برکتیں بھی نہ رہیں. یہ جو ہم ایک ڈائلسس سینٹر سے 8 ڈائلسس تک پہنچے اور آگے انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کی بارگاہ سے پر امید ہیں کہ چونکہ ہمارا اخلاص موجود ہے, ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے اس خدمت کو کر رہے ہیں. امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ضلعی سطح پہ تمام علاقوں میں یہ اس ڈائلسس سینٹرز کا ایک نیٹ ورک بنانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ ڈائلسس سینٹر, یہ جو کڈنی پیشنٹ ہوتے ہیں نا,
یہ زیادہ ٹریول نہیں کر سکتے. ہماری کوشش ہوگی کہ تمام دیہی علاقوں میں، قرب و جوار کے علاقوں میں، وہاں پر ہم ڈائلسس سینٹرز بنا سکیں تاکہ لوگوں کو سہولت کی میکسیمم سہولیات میسر. ٹھیک ہے نوازی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. میں چاہوں گی کہ میاں الفت صاحب جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھی ہیں، ان کا بھی میسج لے لوں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین سے، کیونکہ ہمارا جو وقت ہے بہت قلیل سا رہ گیا ہے، 1 بجنے والا ہے، اور 1 بجے تک ہی جو ہے وہ میرا، آپ لوگوں کا اور ہمارے ناظرین کا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. آنورڈ 10 بجے سے لے کے اور 1 بجے تک کی لائیو ٹرانسمیشن، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن آپ یاد کر لیں کہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ رات کو 10 بجے سے 1 بجے تک کی لائیو ٹرانسمیشن آپ کوہ نور نیوز پر دیکھ سکتے ہیں. اور اس کا مقصد غریبوں کے لیے، مستحق مریضوں کے لیے ڈونیشن اکٹھا کرنا ہے. یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد ان کے لیے اپیل کرنا ہے جو خود آپ سے آ کر یہاں اپیل نہیں کر سکتے، جن کا ڈائلسس ہو رہا ہے، جو اس وقت بھی ڈائلسس مشین پر لگے ہوئے ہیں اور ان کا پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ نہیں رک سکتا. یہ بڑا خطرناک بات ہے. جی الفت صاحب، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی، میرا پیغام جو پاکستانی عوام کے نام یہی ہے کہ یہ ہمارا یہ ادارہ رحمان کے نام پر ہے، رحمان کے بندوں کے لیے ہے، اور رحمان کے بندوں کے ذریعے ہم اس کو چلانے کے لیے پرعزم ہیں. اور الحمدللہ ایک آغاز چھوٹا سا ہم نے کیا تھا اللہ کی مدد سے، اور جس اخلاص سے ہم اس کارواں کو لے کے چلے تھے، اللہ کے بندوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، اور اس وقت ہم تقریباً 150 لوگوں کے روزانہ فری ڈائلسس کرنے کی پوزیشن میں ہیں. اور ہماری خواہش ہے، ہماری کوشش ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ پاکستان میں جتنے جو مستحق لوگ ہیں، جو غریب ہیں، جن کے پاس ڈائلسس کرانے کی سکت نہیں ہے، ان سب کو ہم فری میں ڈائلسس جو ہے ان کو فراہم کر سکیں. اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ہے، اور آپ کی دعاؤں سے ہے، اور اللہ کی مدد سے ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کار خیر میں اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کریں. بہت شکریہ آپ کا. جی ڈاکٹر وقار صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے ناظرین اس ٹائم یہ لائیو ٹیلی تھون ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. آپ رحمان فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، اور خاص طور پہ وہ طبیب بھی ہیں جن کے ہاتھ میں شفا ہے، اور آپ لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا، جن لوگوں نے بھی آج پروگرام دیکھا ہے، تھوڑا جتنا بھی ٹائم ان کو ملا اس چینل پہ اور دیکھا، ان کو اچھا لگا، وہ جتنی خود کر سکتے ہیں ادارے کے لیے کریں. ادروائز میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے چند کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، رشتہ دار، محلے دار، جن کو اللہ نے دیا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے یار ان کے پاس ماشاءاللہ اچھے صاحب استاد ہیں، ان کو کہا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ اپنے 4-5 لوگوں کو بھی ذہن میں رکھ لے کہ میں نے ان کو بتانا ہے کہ رحمان فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے، اچھا کام کر رہا ہے. میں تو شاید نہیں دے سکتا اس ادارے کو کچھ، میرا خود حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن آپ دے سکتے ہیں. تو وہ ان لوگوں کو ضرور کہا جائے کہ وہ اس ادارے کا حصہ بنے. تو میں نے دیکھا میرے جو ہمارے پیشنٹ علاج کراتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھی بنے ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ اگر آپ خود نہیں کر سکتے لیکن آپ اس بات کو آگے پھیلا سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں. ہو سکتا آپ کے کہنے کی بنا پہ کسی بڑے بندے کا دل میں بات آ جائے کہ یار یہ بندہ کیوں کہہ رہا ہے، اس کا کیا تعلق ہے رحمان فاؤنڈیشن سے. تو رحمان فاؤنڈیشن سے تعلق اللہ تعالیٰ جوڑ دیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بے شمار ایسی جگہوں سے بھی مدد آتی ہے کہ جہاں پہ ہم سوچ بھی نہیں رہا ہوتے. ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارے کو 13 لاکھ روپے کا مقروض تھے ان دنوں میں، ڈیلائزروں کا بل تھے ہمارے. بڑی پریشانی تھی کہ انہوں نے ہمیں کٹیں دینے بند کر دیں کمپنی والوں نے کہ نہیں اگر آپ پیمنٹ دیں گے تو ہم آپ کی آگے کٹیں دیں گے، ادروائز ہم نہیں دے رہے. تو لٹرلی پریشانی میں تھا. میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تو وہاں پہ پتہ نہیں وہ کیا کفیل مجھ پہ آئی. میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا، یا اللہ کوئی آسانی پیدا فرما دے، پریشانی میں ہے. اب بلیو کریں لٹرلی ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے کہا خیریت ہے؟ میں نے کہا ہاں خیریت ہے. مجھے نہیں پتا کون بندہ ہے. خیر میں جب مسجد سے باہر آیا ہوں، باہر آ کے اس نے مجھے کہا کوئی مسئلہ ہے تو بتائے. میں نے اس کو بتایا، میں کہا نہیں ہمارا یہ ادارہ ہے رحمان فاؤنڈیشن یہیں قریب ہی ہے. تو وہاں پہ تھوڑی ٹینشن تھی، میں اللہ سے کچھ باتیں کر رہا تھا. اس نے میرے ساتھ آ گیا ادارے میں. اب بلیو کریں اس نے بولا ڈاکٹر صاحب کیا مجھے بتائیں کیا مسئلہ آ رہا ہے آپ کا، کیا پریشانی ہے. میں نے بتایا، میں کہ یہ ٹینشن ہے ہماری، یہ کچھ بل وغیرہ ہے. اس نے ایک ایک کر کے مجھ سے بل لینے شروع کر دیے، اور باہر گاڑی سے آتا جاتا اور پیسے مجھے پکڑاتا جاتا. اور اس نے اس وقت کوئی اس کے پاس کوئی 10 لاکھ روپیہ تھا. اس نے وہ 10 لاکھ مجھے دے دیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے لیے، آپ اپنے کام کریں. اسی طرح کئی جگہوں پہ ایسے ہوا ہے. کسی طرح یہ سروس کے مالک میرے پاس آئے، انہوں نے بھی مجھ سے ایسی مشین کے لیے بات کی
تو ان دنوں میں بھی میں ٹینشن میں تھا. تو انہوں نے تب بھی کہا کہ یہ پیسے دے دیں مشین کے لیے. 13 لاکھ کی تب آتی تھی مشین. تو میں نے تب کہا, میں نے کہا سر اگر ڈاکٹر صاحب آپ کی ٹینشن جو ہے وہ ان غریب مستحق مریضوں کی ٹینشن ہے, آپ ان کی وجہ سے پریشان ہیں. آپ کو اللہ نے جتنا نوازا ہوا ہے, آپ کے تو سلسلے چل رہے ہیں, لیکن آپ کی پرابلم پریشانی, آپ اللہ کے آگے جھک رہے ہیں, مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں اور ان پیشنٹس کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو دیکھیں اللہ نے آپ کی کیسی مدد کی. ایسے ہی انہوں نے کہا کہ مشین دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا سر اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ بل ہے ہمارا, تو یہ بل ہم دے دیں. تو ایسی کئی میں نے دیکھی ہیں جہاں پہ اللہ کی مدد آتی ہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. میرا ایمان ہے, میرا یقین ہے کہ ہمیں کالز اتنی نہیں آئی جتنی ہم سمجھ رہے تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں شاید ہم زیادہ بات کر رہے ہیں اس وجہ سے بھی, لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ جہاں جہاں ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے اس پروگرام سے ہمیں فائدہ ضرور ملے گا انشاءاللہ. ایسے مخیر حضرات ہمارا ساتھ ضرور دیں گے انشاءاللہ, جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ سمجھتے ہیں یار کن اداروں کو دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں بڑا میرا ضمیر مطمئن ہے ہمارا کہ رحمان فاؤنڈیشن کو دیا جائے. بالکل جینون کام کر رہے ہیں, کسی ڈائریکٹروں کا اعزازیہ نہیں ہے, کسی ایز اے چیئرمین فاؤنڈر میرا کوئی اعزازیہ نہیں ہے. ہمارے جتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے نام ساتھ ہمارے جڑ رہے ہیں, کسی کا کوئی اعزازیہ نہیں ہے. ہم کوئی صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ اور ٹیم بھی ہے, ہماری اور بھی لوگ ہیں ہمارے ادارے کے ساتھ جو مخلص ہیں, جن کی وجہ سے میں سمجھ ان کے بھی حصے اس ادارے میں ڈل رہے ہیں. تو بہرحال یہ کارواں ہے, اللہ کرے یہ کارواں چلتا رہے انشاءاللہ. اور بڑی اچھی بات کی میاں صاحب نے کہ یہ بیسیکلی رحمان کے نام سے ادارہ ہے, یہ رحمان فاؤنڈیشن اس کے نام سے ہے, اس کے نام سے. اگر یہ وہی چلا رہا ہے اور اللہ کے بندے ہی چلا رہے ہیں, اللہ کے بندے ہی جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, تو اللہ کرے یہ ہمارا جو کام ہے وہ ہماری واپسی کا ذریعہ بن جائے, آمین, ہماری آخرت کا ذریعہ بن جائے, آمین سم آمین. اور ڈاکٹر صاحب آپ بڑا اہم کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کام میں آپ آسانیاں پیدا کرے, اور جس طرح سے غریب مستحق مریض جو ڈائلسس پر ہیں اس وقت, گردوں کے پیشنٹ جو ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے ہیں بڑی مشکل حالات میں, ان کا علاج کرتے ہیں, بڑی بات ہے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ پرنس اقبال گورایا صاحب ہیں, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے سر؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب اوورسیز جتنے بھی ہیں وہ کڑی سے کڑی مل کے چین بنتی ہے, تو آپ بھی اس ادارے کا سپورٹ کریں اور چین بنیں, اپنے ماں باپ کے لیے, بڑوں کے لیے کار ثواب بنیں, اور اس میں لازم اپنا حصہ ڈالیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ابھی اس سے ضرورت ہے لوگوں کو آپ کے سپورٹ کی, اور آپ جتنا سپورٹ کریں گے اس میں آپ کو ثواب ہی ثواب ہے. آپ جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں, جو بھی پڑھتے ہیں, لیکن یہ سب سے بڑا ادارہ ہے یہ جو ہیلپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کی, جن کی ضرورت مند ہے, جو مستحق ہے, تو ان کا سپورٹر بنیے اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کیجیے, جو بھی کر سکتے ہیں, جتنا آپ کی حیثیت ہے جتنا کریں, اور انشاءاللہ ہم بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں, تو آپ بھی اس کا حصہ بنیے تاکہ رمضان کے مہینے میں بھی اور اس کے علاوہ بھی آپ کو اس کا ثواب بڑوں کو جائے گا جب آپ ان کے نام پہ ہی کچھ چیزیں ان کو سپورٹ کریں گے. تو یہ بہتر ہے کہ سارے لوگ اس کا حصہ بنیں, جتنا ہو سکتا ہے آپ ایک دوسرے کو مل کے کہیں اور اس کے لیے سپورٹ کریں اس ادارے کو, رحمان فاؤنڈیشن کو. اور شکریہ آپ کے چینل کا بھی, کوہ نور کا, جنہوں نے بڑی اچھی یہ سپورٹ دی ہے. تو انشاءاللہ لوگ سنیں گے اور لازم اس کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ, اللہ سے امید ہے, کیونکہ ہم اسی سپورٹ پہ چل رہے ہیں. بالکل, بہت شکریہ پرنس اقبال گورایا صاحب, اوورسیز پاکستانیوں کی ایک آرگنائزیشن POC کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود رہے اس ٹیلی تھان ٹرانسمیشن میں, خاص طور پر یہاں تشریف لائے رحمان فاؤنڈیشن کے لیے, اور ساتھ ہی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ چیئرمین رحمان فاؤنڈیشن ہمارے پاس ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب, جن کی باتیں آپ نے جو ہے وہ سنی, اور جنہوں نے باقاعدہ طور پر آپ سے یہ درخواست بھی کی کہ ادارہ تو چل رہا ہے, یہ جو فاؤنڈیشن بنائی ہے یہاں پر مریضوں کا علاج تو ہو رہا ہے, ریگولر روٹین میں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں, یہ روک نہیں سکتے. یہ اس چیز کو جو ہے وہ اگر روکیں گے تو اس شخص کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا, وہ شخص جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا, جو صرف اس رحم و کرم پر ہے کہ اسے ڈائلسس کٹ ملتی رہے گی اور اس کے ڈائلسس ہوتے رہیں گے. اگر خدا نہ خواستہ کٹس کم ہو جاتی ہیں, اویلیبلٹی نہیں ہوتی, تو یہ پیشنٹ کے لیے انتہائی خطرناک بات ہوتی ہے. اس کے ساتھ ظاہر بات ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر رحمان فاؤنڈیشن میاں الفت رسول جویا صاحب, ان کی بھی بات آپ نے سنی کہ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے
इस रहमान फाउंडेशन के लिए अपना वक्त, अपनी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इसके नाम की, और ये फाउंडर मेंबर्स हैं जिन्होंने रहमान फाउंडेशन को बनाया, इस चीज़ को लेकर जो है वो चल रहे हैं। नवाजिश गुल जमाल लोधी साहब की बात आपने सुनी, डायरेक्टर रहमान फाउंडेशन, जिन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा कि ये अल्लाह के साथ तिजारत है, अल्लाह के साथ ये काम है। अगर आप जो है वो बाकायदा तौर पर अल्लाह के रास्ते पर चल रहे हैं और आप एक नेकी का काम करना चाहते हैं, अच्छा कुछ लोग नियत कर लेते हैं कि हमने रहमान फाउंडेशन के लिए कुछ ना कुछ करना है, लेकिन वो क्यों कि जो है वो लाइव कॉल नहीं कर पाते। मेरे उन दो भाइयों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज कॉल की और बाकायदा तौर पर जो है वो 50,000 की डोनेशन दी, और साथ ही जो है वो एक साहब जिनकी कॉल आई जिन्होंने कहा कि हर महीने वो 20 डायलिसिस किट्स जो हैं वो रहमान फाउंडेशन को देंगे। ये तमाम तब शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने ये समझा कि कल भी हमारे एक भाई ने जो है वो डोनेशन के लिए कॉल की थी, उन्होंने भी डोनेट किया था, उनकी भी बड़ी मेहरबानी, वो भी गुजरात से कॉल आई थी। तो ये वो लोग हैं जो बारिश का पहला कतरा बन रहे हैं, अपना हिस्सा डाल रहे हैं इन सब चीज़ों में। आप भी आगे बढ़िए और रहमान फाउंडेशन के लिए जो है वो आप लोग अपने इलाके में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में डोनेशन इकट्ठा कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इस वक्त जो है वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। आप रहमान फाउंडेशन के लिए, उन गरीब मुस्तहिक लोगों के लिए एक बॉक्स बनाइए, उस बॉक्स में रहमान फाउंडेशन का बाकायदा तौर पर जो है वो लिखिए, और उसको रहमान फाउंडेशन जाके मॉडल टाउन लाहौर में इनका ऑफिस है रहमान फाउंडेशन वालों का, वहाँ पर जाइए और उन गरीब मुस्तहिक मरीजों को अपने हाथ से डोनेट करके आइए। आप वहाँ देखिए कि किस तरह से जो है वो मरीज ज़ेरे इलाज है और किस तरह पल पल जो है वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश से लड़ रहे हैं। ये बड़ा तकलीफ दे अमल होता है डायलिसिस का। ये मैंने कह दिया और आपने सुन लिया और बात ख़त्म हो गई, यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। असल में तकलीफ़ और अजियत का ये मुकाम जो है, जो झेल रहा होता है, जो इस अजियत से गुजरता है, पता उसको चलता है। तो अल्लाह ना किसी को जो है किसी की सेहत और तंदुरुस्ती जो है वो डिस्ट्रॉय करे। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, क्योंकि सेहत हज़ार नेमत है। आपके पास सेहत है तो सब कुछ है, वरना आपकी ज़िंदगी में जो है वो कुछ भी शामिल हाल नहीं है। इसी के साथ ये ट्रांसमिशन टेलीथॉन की आप हर जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते को देख सकते हैं रात 10 बजे से 1 बजे तक लाइव। अभी हम जो है वो खास तौर पे एक डॉक्यूमेंट्री जो हम रेगुलर चला रहे हैं 10 बजे से ऑनवर्ड, वही डॉक्यूमेंट्री जो है वो हम दोबारा देखेंगे रहमान फाउंडेशन की, और उसके बाद जो है वो वापस आपको ये पे ज्वाइन करती हूँ जी। रहमान फाउंडेशन, रहमान फ्री डायलिसिस सेंटर्स। फ्री डायलिसिस करने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा। डायलिसिस के हजारों मुस्तहिक मरीज हमेशा की तरह इस साल भी आपकी ज़कात सदकात के सबसे ज्यादा हकदार और जिंदगी की आस लगाए आपके मुंतजिर हैं। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अपनी ज़कात सदकात रहमान फ्री डायलिसिस सेंटर्स को दें, जहां अरसा 20 साल से इंतहाई मुस्तहिक मरीजों के मुफ्त डायलिसिस हो रहे हैं। अगर आप ज़कात देने से पहले हमारे मुख्तलिफ शहरों में कायम फ्री डायलिसिस सेंटर्स में तशरीफ लाएं और देखें कि हम किस जज्बे और शौक से परेशान हाल लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हमें यकीन है कि आप हमारे इदारे को ही बेहतरीन और अपनी ज़कात का असल हकदार पाएंगे। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात पाकिस्तान भर में मौजूद हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन अकाउंट नंबर बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। आप अपने डोनेशंस रहमान फाउंडेशन हेड ऑफिस 134G मॉडल टाउन लाहौर भिजवा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम भी एक कैंपेन स्टार्ट करेंगे। ये मैं अपनी तरफ से जो है वो अनाउंसमेंट कर रही हूँ, जिसमें मेरे जानने वाले जितने भी लोग जो है वो ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, मेरे फैंस हैं, फ्रेंड्स हैं, मेरे जो जितने भी लोग मुख्तलिफ जगहों पर ये ट्रांसमिशन भी देखते हैं और सोशल मीडिया पर भी जो है वो मेरे साथ इन टच हैं और जो मुझे दुआएँ भी देते रहते हैं और साथ साथ ये भी कहते रहते हैं कि डॉक्टर साहब आप जो है आपके प्रोग्राम भी देखते हैं और ये टेलीथॉन ट्रांसमिशन भी देख रहे हैं। हम सब मिलकर जो है वो रहमान फाउंडेशन के लिए डोनेशन का आगाज करते हैं और बाकायदा तौर पर एक अच्छे तरीके से जो है वो इसका आगाज करेंगे, जिसको हम ट्रांसमिशन में डिस्कस भी करेंगे। अब आपसे जो है वो अगले वीक मुलाकात होगी और ये मुलाकात होगी जुमेरात, जुमा और हफ्ता रात 10 बजे से 1 बजे तक लाइव टेलीथॉन ट्रांसमिशन में रहमान फाउंडेशन के हवाले से। बहुत शुक्रिया तमाम फाउंडर मेंबर्स का, आपका डॉक्टर साहब, डॉक्टर वकार साहब का, और साथ में जो है वो उल्फत रसूल जोया साहब, नवाजिश गुल जमाल लोधी साहब और साथ ही प्रिंस इकबाल गुराया साहब, तमाम
तमाम चारों लोगों का जो है वो बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप 10 बजे से और 1 बजे तक लाइव इस टेलीथॉन ट्रांसमिशन में हमारा हिस्सा रहे। जिन लोगों ने आज लाइव कॉल नहीं की और को कुछ करना चाहते हैं, जुमेरात को इंशाल्लाह मुलाकात होगी 10 बजे लाइव, तो आप जरूर देख सकते हैं। और इसी के साथ डेली सुबह 10 बजे मेरा प्रोग्राम कोहिनूर न्यूज़ पे चलता है, पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। करप्शन की एक नई कहानी है, बात पुरानी नहीं है, नई है, लेकिन जुबानी आपको डॉक्टर नबीहा अली खान की मिलेगी, तो ज़रूर देखिएगा ये प्रोग्राम भी। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान की ये मुबारक सातें जो हैं वो आप तमाम लोगों को मुबारक हों। अल्लाह ताला हम सबके रोज़े कबूल व मंजूर फरमाए और हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह निगहबान।